बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गुज़श्ता रात का इशाया कल की नहीं बल्कि आज सुबह की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर बन गया। जी हाँ, एक बार फिर इमरान खान साहब का जिक्र एक ऐसे मौके पर कि जहां पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म भी। चाहे आप इसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान का पैगाम ही कहें, लेकिन इन बिटवीन द लाइन्स इस बात का इजहार मौजूद है कि जब तक इमरान खान साहब इस सिस्टम को कबूल नहीं करेंगे, इस सिस्टम को किसी सूरत इस्तेहकाम नहीं मिल सकता। हैरान कुन खबर क्या बनी, एक बार फिर फील्ड मार्शल की जानिब से कमोबेश 3 दिनों के अंदर दूसरी मरतबा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बिलवास्ता तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था भारत के खिलाफ जंग में, उसकी तारीफ़ की गई और फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब का जो इनकार है, कौन सा इनकार, कोई भी डील हासिल करने से, उसने तमाम तर बाजी पलट कर रख दी है। तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। गुज़श्ता रात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को इशाया दिया गया। इसमें जनाब जहां सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, वहाँ कुछ सहाफ़ियों को भी इस हवाले से जब कुछ सुनगुन मिली तो उनके ज़राए भी जब वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ से जो ख़बरें बाहर आईं वो जनाब बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी हैरान कुन हैं। और फिर जब एक पैगाम पाकिस्तानी मीडिया की, उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया की जीनत बना, तो एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर बेचैनी है। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, जहाँ नवाज़ शरीफ लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद पहुँचे, उनके हवाले से ये ख़बरें चलवाई गई, फैलाई गई कि अगले 3 दिन वो इस्लामाबाद के अंदर क़याम करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मुलाकातें करने की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। मामला ये था कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी की बदलते हुए सियासी माहौल के अंदर मुलाकात करवाई जाए। फ़िलहाल मुमकिन नहीं हुआ और आसिफ ज़रदारी साहब पहुँच गए हैं जनाब इस्लामाबाद से लाहौर, और ये कहा जा रहा है कि वो 3 दिन लाहौर में गुजारेंगे। कितना मानी खेज़ है ये रद्द अमल कि एक तरफ नवाज़ शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचते हैं 3 दिन यहाँ पर मसरूफ़ गुजारने के लिए, मुख्तलिफ़ मुलाकातें करने के लिए, और इस्लामाबाद के ऐवान सदर से आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर चले जाते हैं जो मियाँ साहब का ठिकाना है, और वहाँ पर वो 3 दिन गुजारेंगे। वापस आते हैं इस तरफ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान और मीडिया भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा कि नौजवान और मीडिया भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। आर्मी चीफ साहब की जानिब से इस स्टेटमेंट का एक बैकग्राउंड है। 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब का नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ बयान आने के बाद, पैगाम आने के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने डेफिनेटली 90% जो है वो सोशल मीडिया, 90% जो नौजवान हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब की आवाज़ के ऊपर वो लब्बैक कहते हैं, और गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर आपने बारहा देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ मखसूस लोगों को एजेंडा दिया जाता था जनाब कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उनके ख़िलाफ़ आप जो है वो प्रोपेगेंडा करें, उनको आप डिजिटल दहशतगर्द करार दें, उनको कभी आप जनाब यूथिये कहें, कभी आप फिफ्तिये कहें, कभी आप जनाब कहें कि वो खुदा न ख्वास्ता जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश कर रहे हैं, कभी आप उन्हें जो है वो फितने का नाम दें। लेकिन बहरहाल फिर चश्मे फ़लक ने यह नज़ारा देखा कि जब इमरान खान साहब के 29 और 30 अप्रैल को आने वाले बयान के बाद एक नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ डट कर खड़ी हो गई, जो कि इमरान खान साहब ने उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा था कि भारत के मुकाबले में आप अपने इदारों के साथ खड़े हो जाएं, यकजा हो जाएं, और मोदी को जो है वो यकजुबान होकर आपने जवाब देना है। उसके बाद
عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل نے، پاکستان کی نوجوان نسل نے اس کے اوپر عمل کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں سنائی دیں، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بھی جہاں جو ہے وہ بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آئے، وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا پلڑا بھاری رہا، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو کامیاب ترین کردار تھا وہ نوجوانوں کا تھا، پاکستان کے سوشل میڈیا کا تھا، جو نوجوانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اور اسی جانب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنے اس شیعے میں، جو شیعہ جناب شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری دونوں جو کہ چنتخب صدر اور چنتخب وزیر اعظم ہیں، جناب ان کی موجودگی میں جب یہ بات ہوئی کہ نوجوانوں نے اور میڈیا نے، سوشل میڈیا کا ذکر تھا خاص طور پر، کہ بھارت کی جو ڈس انفارمیشن مہم تھی اس کے خلاف وہ آہنی دیوار ثابت ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ بالواسطہ طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہی کا شکریہ تھا۔ اس سے پہلے دو اہم ترین ملاقاتیوں کو بھجوا کر عمران خان صاحب کا جو شکریہ ہے وہ جناب اس سے پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، لیکن خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس موقع کے اوپر کسی بھی ڈیل کے حوالے سے جو ہے وہ راضی کر لیا جائے گا۔ جب اس قسم کا ماحول بنا تو نئے کوششیں کی گئیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے فریش اٹیمپٹس کی گئیں، اور ایک بار پھر یہ پیغام بھجوایا گیا عمران خان صاحب کو۔ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر سیف ہوں، ان کی ملاقاتیں ہوئیں عمران خان صاحب سے، طویل ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب لاہور کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ وہاں پر جاتی ہے، جو موجودہ قیادت ہے بیرسٹر گوہر صاحب، وہ جناب وہاں پر جاتے ہیں اور ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، پرویز الہی سے ملاقات ہوتی ہے، اعجاز چودھری سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس قسم کے اشاریے ملتے ہیں کہ جناب کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام پہنچانے کی کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو آئندہ چند دنوں کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ حکومتی معاملات کے حوالے سے غیر جانبدار نظر آئے گی۔ لیکن دوسری جانب سے جب گرین سگنل نہیں ملتا تو ایک اور اٹیمپٹ کی جاتی ہے، میسج پہنچایا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کچھ شرائط تسلیم کرنے کے اوپر عمران خان صاحب کو راضی کر لیں تو ریلیف مل سکتا ہے، نظر بندی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر اہم ترین جو شخصیت ہے وہ جناب جا کر ملاقات بھی کر سکتی ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر ہمارے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جناب ایک جو ہے وہ ان کی گفتگو کا ایک جو ٹویٹ ہے جو کہ مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جناب سامنے آتا ہے کہ جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلے گا، راستہ دشوار اور طویل ہو سکتا ہے اور فتح حق کی ہوتی ہے۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس طرح سے لیتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام جو ہے کیونکہ ہاتھ سے نکل گئی، خاص طور پہ نوجوان نسل، لہٰذا عوام کو وہی تبلیغ کریں گے، وہی کہیں گے جو عمران خان صاحب کہتے تھے، تاکہ عوام جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے۔ لیکن آگے چل کر یہ کہا گیا کہ لیکن اب انہیں کون سمجھائے کہ عمران خان صاحب نے جو تبلیغ کی تھی اس تبلیغ کے لیے آپ کا عمران خان ہونا بھی ضروری ہے، کہ جس طرح سے پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ان کی کسی بھی آواز کے اوپر، کسی بھی بات کے اوپر لبیک کہتی ہے، شاید وہ سہولت ابھی آپ کو پاکستان کی نوجوان نسل اور پاکستانی عوام کی جانب سے جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ آج کی جو کچھ مزید اطلاعات ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ کہا گیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ جناب دعویٰ کیا گیا کہ 60 کے قریب ایم پی ایز ہیں، اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے تو وہ 60 کے 60 جو ایم پی ایز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور زمین بوس ہو سکتی ہے مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت۔ ایک بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ یہ دعویٰ فیصل واڈا صاحب کی جانب سے بھی سامنے آ چکا ہے۔ فیصل واڈا جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا دعویٰ سامنے آ چکا ہے؟ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جس قسم کی مجرمانہ خاموشی پاک بھارت جنگ کے دوران نواز شریف صاحب نے اختیار کی، پھر جس قسم کی مجرمانہ خاموشی ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو پنجاب پر حکمرانی کر رہی ہیں جعلی حکمران کے طور پر، انہوں نے بھی جس قسم کی جو ہے وہ خاموشی اختیار کی، وہ خاموشی مجرمانہ خاموشی تھی، اور وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سرکلز کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھی گئی۔ اور اس کے بعد جب اس قسم کی خبریں آئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے روابط ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بالواسطہ
اور ان روابط میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ روابط ایسے لوگوں کے ذریعے ہوئے جن کا تعلق اوورسیز پاکستانیوں یا پاکستان کی جو ہے ریٹائرڈ عسکری قیادت کے ساتھ تھا، اور پھر کچھ روابط براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ذریعے بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک واضح طور پر پریشانی اور بے چینی جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگاروں نے، اسلام آباد کے باخبر حلقوں نے، نون لیگ کے کیمپس کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس کے اندر جو ہے وہ دیکھی، اور پھر جو آنیاں جانیاں شروع ہوئیں شہباز شریف صاحب کی، بلاول بھٹو کی، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا بیان ہو بوکلاٹ کے عالم میں، یا پھر نواز شریف صاحب کے کچھ بیانات ہوں، وہ تمام کے تمام یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس بات کا احساس اچھی طرح سے دوسری جانب موجود ہے کہ اگر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں، تو روایتی سیاسی دکانیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان، جی ہاں، سہیل وڑائچ صاحب موصوف فرماتے ہیں، وہ ایک محفل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک محفل ہوئی ہے جس میں کچھ صحافیوں کو جو ہے وہ آرمی چیف صاحب پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بریف کر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب کہ اس محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا۔ وہ کیا ہے کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ کھٹکتے ہیں کانٹے کی طرح، تو جناب عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب اپنا بکس بھی نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، جہاں پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا، سو ہوا۔ اور کئی بار دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے، یعنی خود تو یہ حالت ہے کہ اپنے کالم کے اندر بھی وہ جناب عمران خان صاحب کا نام تک نہیں لے سکتے، کالم کے اندر بھی وہ انہیں بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب لوگوں کو کبھی یہ بڑے جناب لیکچر دیا کرتے تھے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں۔ تو موصوف کہتے ہیں کسی نے تجویز بھرا سوال کیا کہ جناب باہر بھیجنے والے وفد میں اگر اپوزیشن بھی ہوتی تو کیا اچھا نہ ہوتا، تو وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ میں تو مذاکرات کے لیے کئی بار دعوت دے چکا ہوں، ابھی تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ پریشانی کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے شہباز شریف صاحب کو، جو کہ نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خواجہ سعد رفیق ملاقات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی سے، پھر یہ بھی اطلاعات تھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بیرسٹر سیف سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان ہنگامی ملاقاتوں کے پیچھے کون ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے وہ آگہی ہے جو اس وقت نون لیگ کی قیادت کو مل چکی کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ پے در پہ جو ہیں وہ رابطے کیے جا چکے ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے کے اندر اگر معاملات پاکستان تحریک انصاف اور جی ایچ کیو کی قربت کی جانب بڑھے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی لمبی چوڑی عقل کی ضرورت نہیں، اور جو ہے وہ بڑی ایوریج اوسط رکھنے والے اور جو ہے وہ بڑی اوسط ذہانت رکھنے والے لوگ بھی اچھی طرح سے یہ گیس کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا۔ پھر جب پنجاب سے یہ بات کی گئی کہ جناب وہاں پر 60 ایم پی ایز ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار ہو جائے تو وہ نون لیگ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی جناب ایک اشارہ۔ اور پھر اس قسم کے پیغامات بھی پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل مل رہے ہیں کہ جناب اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط اگر آپ ہماری عمران خان صاحب سے منوا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ جناب اس حوالے سے جو رکاوٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں پیدا کریں گے۔ اب جب اس قسم کی خبریں آئیں کہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کوششوں کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی جو بیرسٹر گوہر ہیں اور بیرسٹر سیف وہ جناب ایک بار پھر جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور پاک بھارت کشیدگی کے بعد خاص طور پر اس سیز فائر کے بعد ایک بار پھر یہ سوچا جانا اور سمجھا جا رہا ہے، پوری دنیا کی قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ اگر بھارت کی طرف سے یا مودی کی طرف سے دوبارہ کسی قسم کی کوئی شرارت کی گئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رسپانس کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی استحکام
موجود ہو. پہلے بھی آپ کو ضرورت پڑی عمران خان صاحب کی پیغام بھجوایا گیا کہ آپ جناب پاکستانی قوم کو ڈٹ جانے کا پیغام دیں, کیونکہ جو ہے وہ بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کی جانب سے مودی کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. شہباز شریف نے اپنی مجبوری میں چند بیانات تو دیے, لیکن ان کے اندر بھی براہ راست طور پر نریندر مودی کا ذکر نہیں تھا, اور لوگ اس پرسار خاموشی کے اوپر کہ نام کیوں نہیں لیتے اس پر سوالیہ نشانات بھی اٹھا رہے تھے. اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے پوری دنیا کی جانب سے بھی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی اچھے سے اس بات کا احساس ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر صرف اور صرف ایک ہی سیاسی شخصیت ایسی ہے, جی ہاں بالکل عمران خان, جس کے پیچھے پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.